सबसे पहला मकाला आपने समाअत फरमाया जो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की पीएचडी रिसर्च स्कॉलर शगुफ्ता उस्मानी साहिबा ने पेश किया, उसका मुलख्खस था। अगरचे उन्होंने अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानें इस्तेमाल की और ये गनीमत है कि अशार उर्दू में ही थे। तो बहरहाल इनका मौजू था रियाज़ हुसैन चौधरी की शायरी में मौज़ूआती व फ़नी रुझानात। और मुझे ये मालूम हुआ है कि शगुफ्ता उस्मानी रियाज़ हुसैन चौधरी की मजहबी शायरी के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन्हीं से मुताल्लिक़ पीएचडी का मकाला कलमबंद कर रही हैं। और हुस्न इत्तेफाक है कि इनकी सुपरवाइज़र भी इनके सामने इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर अलमास खानम। तो हमें बहुत खुशी है कि आपने अपने मौजू से मुताल्लिक़ अपनी वाबस्तगी को यहाँ ज़ाहिर किया और हम ये तवक्को रखते हैं कि आप इंशाअल्लाह इस मौजू का हक़ अदा करेंगी और आइंदा जब आप तहक़ीक़ के मुख्तलिफ़ मराहिल तय करेंगी तो यकीनन इसमें बेहतरी पैदा होती चली जाएगी और मौज़ूआती और फ़िक्री और फ़नी और उसलूबी पहलुओं को आप और ज़्यादा बारीकी के साथ पढ़ भी सकेंगी और कुछ नताइज का इस्तिखराज भी कर सकेंगी। बहरहाल हम आपके ममनून हैं कि आपने एक बड़े नात गो शायर के कलाम को मौजू बनाया और उनके पास जो तखस्सुसात हैं उनकी निशानदही की। दूसरा मकाला जो पेश किया गया वो अल्लामा इक़बाल के हवाले से है और अल्लामा की मुतअद्दिद मसनवियाँ हैं, आप सब जानते हैं, असरार खुदी रमूज़ बेखुदी से शुरू हो जाएं। और एक उनकी मसनवी है पसचे बायत कर ए अक़वाम शर्क़। तो इसमें जो नात के पहलू हैं उनके हवाले से अल्लामा इक़बाल स्टैम्प सोसाइटी के चेयरमैन मियाँ साजिद अली साहब ने एक मकाला यहाँ पेश किया। तो आप में से अक्सर अहबाब ये जानते हैं कि अल्लामा इक़बाल की शायरी का जो असल हुस्न है या जो उनकी शायरी की क़ुव्वत है वो इश्क़ रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसका इजहार उन्होंने मुख्तलिफ़ हवालों से किया है। असरार खुदी में, रमूज़ बेखुदी में, दीगर जो उर्दू के उनके हैं मजमूए जैसे ज़ौक़ व शौक़ उनकी बड़ी मारूफ़ नज़्म है, तो इन सब में और इसी तरह से उनकी रुबाइयात हैं, उनमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़ीदत व मोहब्बत का एक ठाठे मारता हुआ समंदर हमें नज़र आता है। तो इन्होंने मियाँ साजिद अली साहब ने पस रिवायत करद अक़वाम शर्क़ का चुनाव किया और एक तारुफ़ी सा मकाला यहाँ उन्होंने पेश किया। तो हम ममनून हैं इनके, यहाँ तालिब इल्मों की कसरत है, उन्हें बताने के लिए एक बात अर्ज़ करूँगा। अल्लामा ने कहा है कि गरचे हिंदी दराजूबत शकर अस्त तर्ज़े गुफ्तारे दरी शीरी तरस्त, कि अगरचे उर्दू ज़बान, हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो उर्दू ही के लिए आप समझें कि है, कि अगरचे उर्दू ज़बान जो है वो मिठास में शक्कर जैसी है, लेकिन फ़ारसी ज़बान में शेर कहना जो है, बात करना जो है, वो उससे ज़्यादा शीरीं तर है। तो अल्लामा इस बात को अमलन भी ऐसा ही समझते थे और उन्होंने जो फ़ारसी शायरी की है वो उनकी उर्दू शायरी से कहीं ज़्यादा लजीज़ है। ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ शऊरी तौर पे। बहुत उसमें लज्जत है, मानवियत तो है ही, लेकिन बेपनाह लज्जत की हामिल भी है वो शायरी। और उर्दू में भी बाले जिब्रील अपनी जगह एक मुस्तकिल तसनीफ़ है निहायत आला दर्जे की, और इन सब का हुस्न जो है वो नाते रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मियाँ साजिद अली साहब ने एक अच्छी काविश की है और ज़्यादातर तालिब इल्मों के लिए इसमें ये जानने के लिए ख़ासा मटेरियल मौजूद था कि ये किताब कब छपी, इसकी तबाअत के क्या मराहिल थे, और मुझे यकीन है कि जब इनका मकाला छपेगा तो उसमें उन अशार की तरफ और उन अशार में जो नात के मौज़ूआत हैं या जो फ़न है उसकी तरफ भी इशारे मौजूद होंगे। यानी सिर्फ उसमें जो डाटा कलेक्शन टाइप
ریسرچ ہے اس سے آگے بڑھ کے یہ اس کی جو قدر شناسی ہے، ایویلیویشن ہے، اس کی طرف بھی انشاءاللہ ضرور یہ آئیں گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ صاحب جو شعبہ علوم اسلامیہ لاہور گیریزن یونیورسٹی سے تشریف لائے، انہوں نے مقالہ پیش کیا کلام نصیر الدین گولڑوی میں قرآنی اقتباسات کا تحقیقی جائزہ۔ بہت بڑا اہم موضوع ہے۔ میں طالب علموں کے لیے ایک بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ عربی میں عام طور سے جس مقصد کے لیے اقتباس کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، ہم اردو والے اس کے لیے تلمیح کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآنی تلمیحات جو ہیں وہ شعراء کے ہاں ہمیشہ جو غیر نعتیہ شاعری ہے اس میں بھی آتی ہیں، تو نعتیہ شاعری میں تو ظاہر ہے کہ آنی ہی ہے، کیونکہ نعت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ماخذ قرآن حکیم ہے۔ تو اس ماخذ سے ظاہر ہے کہ استفادہ کرنا ہر شاعر کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا بڑا ماخذ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث ہے، اور اس کے بعد پھر عربی شاعری، فارسی شاعری، اس کے اثرات جو ہیں وہ ہم اردو شاعری پر دیکھتے ہیں۔ تو نصیر الدین گولڑوی خاندانی اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے قابل انسان، بہت پڑھے لکھے ویل لرنڈ پرسن تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اعلیٰ درجے کے صوفی، ایک خانقاہ کے ایک اہم نام، اور اس سے بھی بڑی بات کہ جو دل کا گداز ہے وہ انہیں ورثے میں ملا تھا۔ پیر نصیر الدین شاہ گولڑوی جو تھے، ان کا کلام یقیناً آپ کے حافظے میں ہوگا، آج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے۔ تو یہ اسی روایت کے شاعر ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے ہاں قرآن کے حوالے لازمی طور پہ آنے ہی چاہیے تھے، اور ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ صاحب نے ان کے ان پہلوؤں کی طرف بہت خوبصورتی سے اشارے کیے ہیں، اور چند آیات کا انتخاب انہوں نے کیا، اور اس انتخاب کے حوالے سے پھر ہمیں اشعار بھی سنائے، اور پتہ چلا کہ نصیر الدین گولڑوی جو ہیں ان کے ہاں کس طرح سے کلام الہی جو ہے، جو اصل میں نعت کا سب سے بڑا منبع ہے، سرچشمہ ہے، اور جس کے بارے میں تو غالب بھی کہتا ہے کہ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ اللہ کا مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور قرآن میں ظاہر ہے کہ اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس کا حوالہ کس طرح سے ان کی نعتوں میں یا ان کی شاعری میں آیا ہے، اس پر ایک فکر افروز مقالہ انہوں نے پیش کیا، تو ہم شکر گزار ہیں۔ اور آخری مقالہ جو ہے وہ برادر عزیز ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب نے پیش کیا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید جانتے ہی ہوں گے کہ ان کی پی ایچ ڈی بھی نعت پر ہے۔ حافظ الدھیانوی پہ انہوں نے ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھا تھا، اور نعت کے ساتھ ان کی وابستگی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پیدائشی ہے، اور یہ وابستگی ویسے بھی فیصل آباد کے حصے میں کچھ زیادہ آئی ہے۔ یہ کچھ اللہ کی دین ہے، شہر نعت کہا جاتا ہے اس شہر کو، تو وہاں سے متعلق ہیں، اور انہوں نے بہت ہی اچھے موضوع پر مقالہ پیش کیا ہے کہ نعتیہ تراجم کی ضرورت و اہمیت اور سفارشات۔ تو آپ نے دیکھا کہ مقالے میں ترجمے کے فن کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، ترجمانی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور اس کے جو مختلف پیرائے ہو سکتے ہیں ترجمے کے، ان کی طرف بات کی گئی ہے۔ آپ طالب علم جانتے ہوں گے کہ ایک سورس لینگویج ہوتی ہے اور ایک ٹارگٹ لینگویج ہوتی ہے، یعنی ماخذ زبان اور ہدف زبان۔ تو جس زبان سے کوئی چیز لی جاتی ہے وہ ماخذ زبان ہے، اور جس زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ٹارگٹ لینگویج کہلاتی ہے، ہدف زبان کہلاتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ہمیں نعت کے حوالے سے دونوں طرف کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اردو سے دوسری زبانوں میں منتقل کی جائیں نعتیں، اور دوسری زبانوں سے اردو زبان میں منتقل، یعنی یہ ایک ایکسچینج پروگرام ہو،
تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ زبانیں بھی باسروت ہوں گی، اردو نعت کے موضوعات، افکار اور اسی طرح سے جو فنی حوالے اس میں آئے ہیں تو ان کے حوالے سے وہ زبانیں جو ہیں وہ بھی باسروت ہوں گی، اور یقیناً اردو زبان ان زبانوں سے، خواہ وہ علاقائی ہوں یا بین الاقوامی ہوں، ان سے مستفید ہو کر تو ان میں بھی بہت اضافے ہوں گے۔ تو یہ بہت ہی عمدہ مقالہ انہوں نے پیش کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے خود بھی اس ضمن میں کچھ کام کیے ہوں گے، یہ میری خوش گمانی ہے، اور جی ایک کتاب کا ہی حصہ ہے، اس لیے میرا گمان ٹھیک نکلا کہ انہوں نے تراجم کے حوالے سے کچھ نعت کے سلسلے میں کام آگے بڑھایا بھی ہے۔ تو یقیناً ترجمہ بھی، اور ترجمے کے حوالے سے ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے استاد کا قول ہے، ڈاکٹر سجاد باقر رضوی صاحب مرحوم یہ کہا کرتے تھے کہ ترجمہ کرنے کے لیے دونوں زبانوں میں خواب دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اتنی مہارت ہونی چاہیے۔ اگر میں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں تو انگریزی میں خواب بھی دیکھنا چاہیے مجھے، اتنی میری مہارت ہونی چاہیے۔ اور جس زبان میں آپ ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ کو بہت کمال حاصل ہونا چاہیے۔ تو یہاں دوہرا یعنی آپ کہہ لیں کہ ذمہ داری کا کام ہے، ایک تو یہ کہ نعت ہے، وہ تو ایسا میدان ہے کہ میں چل رہا ہوں تیغ برہنہ کی دھار پر، یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ترجمہ بذات خود ایک نازک کام ہے۔ ترجمانی کی بات کی ہے، بڑی اچھی بات ہے، ترجمانی بھی ہونی چاہیے، لیکن ترجمے کے لیے سب سے اہم بات لائل ٹو دی ٹیکسٹ ہونا ہے۔ یہ ہم نے یہی پڑھا ہے، اور میرا اسی پر اعتقاد ہے کہ ترجمہ وہی اچھا ہے جس میں مترجم لائل ٹو دی ٹیکسٹ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکسٹ کوئی بدل دے، ترجمہ کرتے کرتے ترجمانی ایسی کرے کہ ٹیکسٹ ہی بدل جائے، یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ پیش نظر رہنے کی ہیں۔ بہرحال یہ سیشن بہت ہی خوبصورت رہا، اور بہت عمدہ مقالے جو ہیں وہ مختلف موضوعات پر ہمارے سامنے آئے۔ جی ایک بات جو بلکہ رجسٹرار صاحب بھی یہاں ہیں، میں ان کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب کی طرف سے 2 تجویزیں آئی ہیں، اور ایک تجویز تو یہ ہے کہ آئندہ جو کانفرنس ہو 2025 میں، وہ کانفرنس نعتیہ تراجم کے حوالے سے ہو۔ تو اگر یہ نعتیہ تراجم کے حوالے سے نہ ہو، سرور حسین نقشبندی صاحب بھی سن رہے ہیں، تو کم سے کم ایک سیشن ترجمے پہ ضرور ہو۔ ویسے یہ بات ہمارے زیر غور پہلے بھی رہی کہ ایک سیشن ترجمے کے حوالے سے ہو۔ جی ٹھیک ہے، تو میں 5 منٹ جاری رکھوں؟ اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ جی یہ تجویز جو ہے اس پر ہم ضرور عمل کریں گے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ترجمہ بڑی ایک خوبصورت سی چیز بن جاتی ہے۔ یہاں فارسی کے اور اقبالیات کے بڑے بڑے ماہر بیٹھے ہیں، تو بات کرتے ہوئے حجاب بھی محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے می ترابد مہتاب، می ترابد مہتاب۔ تو اس کا ترجمہ کرنے والے نے دیکھیں راشد ہے، اس نے کیسا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، قطرہ قطرہ گر رہی ہے چاندنی، سبحان اللہ۔ تو ترجمہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ لائل ٹو دا ٹیکسٹ بھی رہا ہے، اور اس کو اس نے بیوٹیفائی بھی کر دیا ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، کیونکہ جو ردم پیدا کر کے اس نے ترجمے میں خوبصورتی پیدا کر دی ہے وہ اس کے بغیر نہیں تھی۔ می تراوت مہتاب کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے، لیکن وہ حسن نہیں تھا۔ تو قطرہ قطرہ گر رہی ہے، اور محسوس ہو رہا ہے کہ گر رہی ہے چاندنی۔ تو اس طرح سے ترجمے کے لیے تو بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ دونوں زبانوں پہ کامل عبور ہو، اور شعر کو پہلے ہضم کیا جائے، سمجھا جائے۔ وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ پہلے دل گداختہ پیدا کرے، تو حسن فروغ شمع سخن دور ہے اسد، پہلے دل گداختہ پیدا کرے کوئی، پہلے دل گداختہ پیدا کریں اور شعر کو سمجھیں، اس کے بعد ترجمے کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ کیونکہ بعض اوقات ترجمہ جو ہے اسے آسان سمجھ کر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے،
اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ یا تو کسی کاروباری مصلحت کے تحت کسی یافت کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے یا کسی اور مجبوری کے تحت ترجمہ کر دیا جاتا ہے، لیکن جو دل سے ترجمہ کیا جاتا ہے، جس میں آپ کی قلبی وابستگی ہوتی ہے اور آپ اس تجربے سے جو آپ نے خود محسوس کیا ہوتا ہے شعر پڑھتے ہوئے، وہ تجربہ جو ہے وہ آپ دوسروں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ترجمہ اصل ترجمہ ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب اسی ترجمے کی بات کر رہے ہیں۔ نعت کہنا بذات خود ایک مشکل عمل ہے، اور آج صبح خورشید رضوی صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا اس شعر کی طرف کہ جس کا ترجمہ ہی کیا ہوا ہے محشر رسول نگری نے کہ میں چل رہا ہوں تیغ برہنہ کی دھار پر، کہ عرفی مشتابی رہے نہ دست نہ صحراست، آہستہ کے رو بردم تیغست قدم را۔ تو نعت تو کہنا ایسے ہی ہے کہ دھار پہ، تیز دھار تلوار پہ چلنے کے مترادف ہے۔ اور اس کی توضیح میں جو ہمارے نعت کے محقق اور نقاد کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تلوار کی دھار پہ چلتے ہوئے اس بات کا بھی امکان ہے کہ یا تو آپ حمد کے دائرے میں داخل ہو جائیں یا آپ منقبت کے دائرے میں داخل ہو جائیں، اور نعت کا جو دائرہ ہے اس کے اندر آپ نہ رہیں۔ تو یہ بہت نازک کام ہے، اور اسی وجہ سے اس میں نزاکت اور بڑھ جاتی ہے جب ترجمے کی باری آتی ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک اور بات وہ یہ کہ، اور ڈاکٹر صاحب اتفاق کریں گے کہ نظم کا ترجمہ، یعنی کلام موزوں کی صورت میں اگر نعت ہے تو اس کا کلام موزوں کی صورت میں ترجمہ کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں، اور ان تقاضوں کو نبھانا جو ہے وہ بے پناہ مشکل ہے۔ آپ میں بہت اہل علم بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے قرآن پاک کے بھی منظوم ترجمے کیے ہیں، جیسے سوا اکبر آبادی نے کیا ہے، اسی طرح سے مظفر وارثی نے قطعات کی صورت میں کیا ہے، عقیل روبی نے بھی کچھ حصہ کیا ہے۔ تو اس طرح بہت سے لوگوں نے منظوم تراجم کیے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ جب ان تراجم کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان میں جو اصل روح ہے وہ مفقود ہے اکثر میں۔ اس کے مقابل میں ایک ترجمہ دیکھتا ہوں جو ان کا ہے خالد کا، عبدالعزیز خالد صاحب کا فرقان جاوید، وہ اس اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے کہ اس میں اوزان کی وہ پابندیاں نہیں ہیں، انہوں نے نظم آزاد کی صورت میں ترجمہ کیا ہے، یعنی تھوڑی آزادی لے کے ترجمہ کیا ہے، اس سے وہ ایگزیکٹ جو متن ہے اس کے قریب رہنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب آج کل ترجمے کا ایک اور رواج بھی ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زبان آتی نہیں ہے، مثال کے طور پہ مجھے عربی تو نہیں آتی اور میں اردو ترجمے سے ہی پنجابی میں ترجمہ کرنا شروع کر دوں، اور اس طرح آج کل ہو رہا ہے آپ کے بھی علم میں، ترجمہ در ترجمہ، اور اس میں جب تک زبان آپ کو براہ راست نہیں آتی وہ آپ کا ترجمہ نہیں ہے، وہ آپ صرف یوں کہہ لیں کہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ آج کی اس نشست میں ہمارے سیکھنے کے لیے، ہمارے حظ کے لیے، لطف اٹھانے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستگی کو اور مضبوط کرنے کے لیے بہت سامان تھا۔